आप समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक चल रहा है, दुकानें खुली रखें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हमारा मुल्क एक कब्जा ग्रुप के हाथ में है, जो बारियां लेके मुल्क लूट रहे हैं और फिर धांधली करके इलेक्शन जीतते हैं और फिर जीत के मुल्क को पैसा बनाते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं, मुख पुका करके बंदरबान करते हैं। अगर वो समझते हैं कि हम तब्दीली चाहते हैं, अगर हमारे दुकानदार, हमारे ताजर तब्दीली चाहते हैं, अपनी दुकानें बंद करें। अगर आप खुश हैं, दुकानें खुली रखें। हम कोई आपके ऊपर आपको मजबूर नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आपसे देखे कराची में जिस तरह का पुरअमन एहतजाज हुआ, हम इंशाल्लाह इस मुल्क में नई रवायतें बना रहे हैं। बंदूक का जोर नहीं है, डंडे का जोर नहीं है, लोगों को हम डिसिप्लिन की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे से कराची में गलती हुई कि कई जो हमारे पता नहीं तहरीक इंसाफ के थे या नहीं, उन्होंने मीडिया के लोगों से किसी किस्म की बदतमीजी की। मैं कल आपको बता देता, परसों के लिए अपनी लाहौर की टीम को ये कहना चाहता हूं कि देखें, आपने एम्बुलेंस का रास्ता देना है, आपने मीडिया को रास्ता देखना है और मीडिया की हिफाजत करनी है, बजाय उनके किसी किस्म की बदतमीजी हो। क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान में, जिसने जमहूरियत की मदद की। अगर कोई मीडिया के लोग, हम समझते हैं कि ईमानदारी से नहीं काम करे, तो उसकी आप फिक्र ना करें, अवाम को फैसला करने दें। अवाम शऊर रखती है, अवाम जानती है कि कौन किधर खड़ा है। लेकिन हमने मीडिया की हिफाजत करनी है, उनको रास्ता देना है, किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करनी। ये पहली चीज। ITS 15 तारीख को पता नहीं हिलने देगी। ITS अभी थोड़े जरा नारे कम, क्योंकि मैंने आपको पीर के लिए पैगाम देने हैं। देखें, आपने इसके बाद निकल जाना है, आज से काम शुरू करना है। आपने ताजरों से, दुकानों से बात करनी है। मुझे पता है, अभी टाउन हॉल में मीटिंग हो रही है और इंतजामिया जोर लगा रही है कि मार्केट सारी खुली रहे और लोगों पर जोर लगा रही। हमने कोई जोर नहीं लगाना, आपने उनको पैगाम सिर्फ ये देना है, और ये मेरा पैगाम कि अगर वो मुतमईन है, पाकिस्तान ठीक चल रहा है, दुकानें खुली रखें। अगर वो समझते हैं कि मुल्क में तब्दीली की जरूरत है, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इलेक्शन में धांधली हुई, एक हुकूमत जो धांधली करके आई और कर्जे पे कर्जे चढ़ा रही है पाकिस्तानियों पे, और वो इस जमात के धरना ना होता तो आज ना बिजली की कीमत नीचे आती, ना डीजल और पेट्रोल की कीमत नीचे आती। वो एक हकीकी ऑपोजिशन की वजह से, क्योंकि पिछले साल इन दोनों ने मुख पुकार बंदरबान की, मिलकर मुल्क को लूटा। दोनों जमातों ने मिलकर नैब का हेड रखा, मिलकर इलेक्शन कमीशन के लोग मिलकर केयर टेकर लेके आए। मुख मुका था और इनका प्रोग्राम था और अभी भी है कि इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान। इनका ये ख्याल था कि इस बारी नवाज शरीफ सेंटर में आ जाएगा, वो सिंध में चला जाएगा, वो वहां याशी करेगा, ये मुल्क को बादशाह करेगा, और उसके बाद फिर वो आ जाएगा, ऊपर बैठ जाएगा, ये पंजाब में आ जाएगा, और इसी तरह इनकी पार्टनरशिप चलती रहेगी। इनकी बदकिस्मती है कि बीच में आ गई तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ एक मिनट पीर के लिए जरा रोक लो अपनी ये जो है एनर्जी है, बजा लो पीर के लिए। अच्छा सुने, अब ये प्लीज समझ जाए कि ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जब इक़्तिदार में आएगी तो हम तो हफ्ते की भी छुट्टी खत्म कर देंगे, हम तो एक्स्ट्रा काम करवाएंगे अपनी कौम से। हम ये नहीं करना चाहते
لیکن 4 مہینے کا احتجاج دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ جو ہم نے دھرنا دیا 4 مہینے دنیا میں نہیں ہوا یہ. اور صرف ایک چیز مانگ رہے تھے، ایک چیز مانگ رہے تھے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ساری جماعتیں کہتی ہیں دھاندلی ہوئی، ساری جماعتیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ اس کا احتساب ہو. یہ باقی جماعتیں کیوں نہیں کہتی احتساب ہو سوائے ہمارے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر احتساب ہو گیا اس 2013 الیکشن میں یہ پتا چلے گا کہ کیا 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 گیا، کس نے کیا، کون کون ملوث تھا، ان کے پیچھے کون سا پرانا چیف جسٹس تھا، اس کے ساتھ کون ججز ملے ہوئے تھے، کون ریٹرننگ آفیسرز تھے، ان کے ساتھ کون ملے ہوئے تھے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نے کتنے پینشن لگائے. اور ان کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کون سی جماعتیں نے مل کے مکا کر کے دھاندلی کی. یہ سب کچھ پتا چل جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے باوجود کہ 4 مہینے کا ہمارا احتجاج ہے، یہ ایک بار قریب آئے، بات چیت کے قریب آئے، جیسے ہی پریشر اترا یہ پھر پیچھے ہٹ گئے. اور اب جب بات شروع ہوئی تو یہ ادھر سے نہیں شروع کرنے لگے جدھر سے بات ختم ہوئی تھی، اس کو پرانی بات کو پھر کھولنا چاہتے. میں میاں صاحب آج آپ کو کلیئر پیغام دیتا ہوں. میرا پیغام یہ ہے، اگر تو آپ سیریس ہیں بات کرنے کے لیے، ادھر سے بات شروع ہوگی جدھر ختم ہوئی. اگر آپ سیریس ہیں کہ ملک کو نقصان نہ ہو، کیونکہ اب تک تو ہم وہاں ڈی چوک جدھر کوئی جاتا نہیں ادھر چپ کر کے 4 مہینے سے دھرنا دے رہے ہیں، اور آپ نے ہر دنیا میں مشہوری کی کہ جی بڑا ملک کو نقصان پہنچا ہے. ڈی چوک میں آپ کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ وہ کون سا کوئی چائنا اور پاکستان کے ٹریڈ کے راستے میں ڈی چوک تھا، یا وہ کون سے گوادر کے راستے میں تھا، یا وہاں کون سے کوئی سرکاری آفیسز بند ہو گئے، یا وہاں کون سے تاجر تھے؟ وہ تو ایک کونے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو بتائیں کہ دیکھیں ہم نے جانا نہیں ہے، ہم انصاف چاہتے ہیں. اور آپ نے سمجھا کہ سردی آ گئی ہے، پہلے آپ نے سمجھا محرم آ گئی، اس سے پہلے عید آ گئی ہے، آپ نے کہا یہ چلے جائیں گے. اور اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی سردی آ گئی، چلے جائیں. لیکن میاں صاحب میں آپ کو کلیئر کر دوں، آپ اگر سنسیئر ہیں بات چیت کرنے کے لیے، جس دن آپ چاہتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 48 گھنٹے میں بات چیت مکمل ہو سکتی ہے. 48 گھنٹے میں اگر آپ سنسیئر ہیں، کیونکہ ہمارا اکثر چیزیں اس تو طے ہو چکی ہیں. ہم نے تو میڈیا کو دے بھی دیا ہے جن چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکی ہے. بات تو صرف رہ گئی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ثابت کریں کہ نون لیگ نے دھاندلی کی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 2013 کے الیکشن کی تفتیش کی جائے. فرق یہ تھا، ہم یہ کیسے ثابت کریں؟ آپ نے کوئی اپنی ویڈیو پہ بٹھا کے تو سازش نہیں کی کہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے ارد بیٹھ کے اور ویڈیو کھینچی جا رہی ہے اور یہ سازش کر رہے ہیں. کوئی ایسی تو ہمارے پاس ویڈیو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سازش نہیں کی تو کیا چیز روک رہی ہے آپ کو 2013 الیکشن کی تفتیش کروانے میں؟ اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ سیریس ہے اس کی تفتیش میں، آپ 6 ہفتے کی ضرورت نہیں ہے، 4 ہفتے کی ضرورت نہیں ہے. 1 ہفتے میں صرف فارم 14 اور 15 اس کی آڈٹ کروا لو، اور جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپوائے تھے، جو الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولا لوگوں سے، جو انہوں نے آخری 2-3 دن ایکسٹرا لاکھوں بیلٹ پیپر ایکسٹرا چھپائے ہیں، بلکہ کروڑ خود کہتی ہے الیکشن کمیشن. تو اگر یہ پیپر چھپائے ہیں، یہ بتا دیں کہ یہ ایکسٹرا بیلٹ پیپر کدھر بھیجے گئے. یہ 3 چیزیں کر دیں. یہ آپ 1 ہفتے میں کر سکتے ہیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں آج میاں صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے گورنمنٹ چلانا ہر دن بدن مشکل ہوتا جائے گا. لاہور کو پیر کو انشاءاللہ لاہور، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پیر کے بعد منگل کو
ہم بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم پاکستان بند کریں گے, ان کو نقصان ہوگا. ہم یہ نہیں چاہتے, ہم یہ نہیں چاہتے. اگر تو آپ سنسیئر ہوتے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کل ہی بیٹھ جاتے آپ, لیکن آپ سمجھ جاتے کہ شاید کراچی میں فیل ہو جائے تو شاید پھر یہ ان کو ضرورت نہ پڑے بیٹھنے, کیونکہ پریشر کے اوپر بیٹھتے ہیں, جیسے پریشر اٹھتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میاں صاحب ہم نے تو پیچھے ہٹنا نہیں ہے اور پریشر آپ پہ بڑھتا جائے گا. لاہور کے لوگ انشاءاللہ آپ پیر کو دیکھیں گے, جو مرضی آپ انتظامیہ سے کر دیں, ان کو نہیں روک سکتے. اور دوسرا میری بات, دوسری بات سنو, بس اب آج شیرین مزاری نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے باقاعدہ تصویریں دکھائی ہیں. وہ غنڈے, وہ گلو جو رانا ثناء اللہ کے پالے ہوئے تھے, جنہوں نے پورا پلان کر کے ہمارے لوگوں پہ فیصلہ باد میں تشدد کیا. میں ایک اچھا, آج شیرین نے پریس کانفرنس کی ہے. سب کو پتا ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے پروگرام کر کے لوگوں کو تیار کیا فیصلہ آباد میں. سمجھا کہ تحریک انصاف ان کے بیچارے کمزور سے لوگ ہیں, یہ جب ان کے گنڈے آئیں گے تو ہم سب بھاگ جائیں گے. ہاں, انہوں نے کہا یہ شریف سے لوگ ہیں, یہ بیچارے حقیقی طور پر شریف ہیں, اور یہ سمجھا کہ یہ بیچارے گھبرا جائیں گے. اور رانا ثناء اللہ کے گنڈوں نے پوری کوشش کی, پہلے پتھراؤ کیا, ڈنڈے مارے, اس کے بعد جب وہ نوجوان لڑے تو انہوں نے پھر گولیاں چلائی. پہلے تو رانا ثناء اللہ انشاءاللہ تمہارا جو بھی اب ہو جائے تمہیں تو انشاءاللہ ہم جیل میں ڈلوا کے رہیں گے. اور میں لاہور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میاں صاحب اگر آپ نے اپنے گلوں کو لاہور میں استعمال کیا, میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے نوجوان آپ کا مقابلہ کریں گے اور خود جو لاہور میں ہوگا آپ ذمہ دار ہوں گے, جو بھی ہوگا آپ ذمہ دار ہوں گے. کراچی جیسی جگہ میں جدھر بندوق کی سیاست ہوتی ہے, جدھر ہر روز ٹارگٹ کلنگ میں لوگ مارے جاتے ہیں, اگر کراچی جیسی جگہ میں تحریک انصاف ایک پرامن شٹ ڈاؤن کر سکتی ہے, اس کا مطلب کہ وہ کہیں بھی کر سکتی ہے, کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں مسلح یا وہ لڑنے مارنے والی سیاست نہیں کرتے. اس کا مطلب کہ جو آپ نے جیلم میں کیا, ہمارے لوگوں پہ گولیاں چلائی, گجرانوالہ میں پتھراؤ کیا اور پھر گولیاں چلائی کنٹینر پہ, پھر اسلام آباد میں جو پولیس کے ذریعے کیا, اور اب فیصلہ آباد میں کیا. میاں صاحب اگر لاہور میں آپ نے یہ کیا, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو پھر اس کے بعد ہوگا ذمہ دار میاں نواز شریف آپ اور آپ کی نون لیگ ہوگی. ہم اگر کراچی جیسی جگہ میں پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, ہم لاہور میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے رانا ثناء اللہ کے گلوؤں کو ہمارے خلاف استعمال کیا, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس بار تیاری کر کے جائیں گے, مقابلہ کریں گے آپ کا. اور آخر میں سب نے پورا زور لگانا ہے, اپنی اپنی جگہ پہ پہنچنا ہے. آج ابھی اس کے بعد نکل جانا, ابھی سے نکل جانا. آپ نے تاجروں سے ملنا ہے, مارکیٹ کے لوگوں سے ملنا ہے, دکانداروں سے ملنا ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ یہاں آپ یہی اسٹیٹس کو چاہتے ہیں, یہی لوگ چاہتے ہیں, یہ باریاں چاہتے ہیں, یہی نظام چاہتے ہیں.
یا آپ تبدیلی چاہتے ہیں؟ تبدیلی چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک دن کی قربانی دیں. آزادی کے لیے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی. آپ اگر ان لوگوں سے آزاد کروانا چاہتے ہیں اسٹیٹس کو سے پاکستان، ایک دن کی قربانی دیں. لیکن یہ ایک دن کی قربانی ایک بنیاد بنے گی انشاءاللہ نئے پاکستان کی. اور سب نے اپنی ڈیوٹیاں پوری کرنی ہے. میں ہر چیک پوائنٹ پہ جا کے آپ کو دیکھوں گا کہ آپ نے اپنا کام پورا کیا. کوئی لڑائی کسی سے نہیں کرنی. پرامن رہنا. اور ہماری خواتین، آپ کی ڈیوٹی ساری لگی ہوئی ہیں، آپ نے بھی اپنا کام کرنا ہے. نوجوانوں نے آئے تھے، سب کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں. سب نے کسی قسم کی لڑائی نہیں کرنی. لیکن اگر انہوں نے گلو چھوڑے، ہم سب، اگر پولیس کا غلط استعمال کیا، انشاءاللہ ہم سب مقابلہ کریں گے ان کا.